आखिरकार तुमने मेरे घर आके चोरी क्यों की है? बताओ तो सही ज़रा, क्यों की है तुमने चोरी? तुम्हें मैं क्या नहीं देती थी? खाने के लिए हर चीज़ देती और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देती। मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ ओए रानो, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों माफ़ी मांग रही हो? ओए वो कहाँ गई? कहाँ गई वो? कहाँ कहाँ गई? कौन कहाँ गई है? वो जो मुझे अभी मार रही थी। ऐसे ही गौरी अपने खेत में जाती है। वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है अमरूद का, और रानो को बदला लेना होता है। कालू, क्या तुम मेरी नौकरी करोगे? तुम्हें खाने के लिए बहुत अच्छा दिया करूंगी और तुम्हारी हर तरह से मदद भी करूंगी। ये कह के गौरी उसको ले जाती है और इधर से रानो आ जाती है। मैं तो ज़रूर बदला लूंगी उससे। आखिर मुझे उसने इतना क्यों मारा? वो बहुत आग बगोला हुई पड़ी थी कि मैं बदला लेने के लिए कोई तरकीब सोचती हूँ। ऐसे ही गौरी के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन फिर रानो जंगल में खड़ी सोच रही होती है। सोचते सोचते उसे तरकीब सोचते, इधर गौरी को कुछ पता नहीं होता। और गौरी के ओए, अगर तुमने गौरी के हाँ काम किया तो मैं तुम्हें इन डंडों से मारूंगी। याद रखना है तुमने, मैं बहुत मारूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा काम, नहीं करूंगा काम। ऐसे रानो कल्लू को बहुत डराती है कि तुमने गौरी के यहाँ काम नहीं कर। इधर गौरी कल्लू को बुलाने आती है कि कल्लू, कितने दिन हो गए हैं तुम मेरे पास नहीं आए। ना मैडम साहबा, ना मैं नहीं आता आपके पास। ऐसे ही कल्लू दुकान के पास खड़ा होता है तो फिर दोबारा से गौरी उसे बुलाती है कि ये लो, तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें लो और ये सारे अंडे बेच के तुम अपनी दुकान भी खोलो और ज़रूरतमंद लोगों में भी तकसीम करना। लेकिन याद रहे कि ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। समझ आ गई है? ठीक है जी, ठीक है। ऐसे कह के कल्लू अपना सारा सामान छुपा आता है और इधर जंगल में गौरी बैठी होती है कि लूसी कबूतरी आ जाती है। गौरी गौरी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसे ही फौरन से गौरी उसे खाने की प्लेट देती है कि ये लो और पेट भर के तुम खाना खाओ। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। लूसी कबूतरी बड़ी खुश होती है और कुछ दिन ही गुजरते हैं कि जंगल में ये बात फैल जाती है। मैंने तुम्हें जो समझाया था कि गौरी की मदद नहीं करनी, उसकी नौकरी नहीं कर। नहीं नहीं, मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है, छोड़ दी है। मुझे बख्श दो, बख्श दो। क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो कितनी अच्छी और नेक है, तुम बिला वजह पड़ी हुई हो। ऐसे ही गौरी अपने पेड़ से कहती है, मुझे अमरूद और आलू चाहिए। ऐसे ही पेड़ उसका अमरूद और आलू उठा के देता है और पेड़ उसे कहता है कि किसी को नहीं बताना तुमने ये। तो गौरी कहती है, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन लोग आजकल मुझ पे शक करने लगे हैं। इसी शक की बुनियाद पे गौरी अपने खेतों में बैगन के पौधे लगा लेती है ताकि लोगों को शक ना हो कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ताकि बैगन बेच के लोगों को पता चले कि मेरे पास पैसे बैगन की वजह से है। गौरी ने ये तरकीब जितनी सोची होती है कि लोगों को मेरी असलियत पता ना चले। इधर बेचारा कल्लू भूखा मर रहा होता है कि गौरी उसे अमरूद काट के देती है। ये लो कल्लू, ये लो अमरूद, तुम खा लो। हाँ, और ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें ये राज किसी को नहीं बताना कि मेरे पास
یہ سارا سامان کہاں سے آتا ہے؟ لیکن رانو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ایسے گوری وہاں سے چل دی ہوتی ہے اور کلو امرود کھانے لگ جاتا ہے، بیچارہ روتا بھی بہت ہے۔ ادھر مٹھو نے ساری باتیں ان دونوں کی سن لی ہوتی ہیں اور درخت سے کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے پیسے چاہیے، جلدی سے میرے پاس پیسے آ جائیں اور بہت پیسے ہوں تاکہ میں کوئی گاڑی خرید سکوں، گھر خرید سکوں اور ہاں لوگوں کو میں تنگ بھی کر سکوں۔ ایسے ہی اس کے پاس بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں اور مٹھو بہت خوش ہوتا ہے۔ واہ بھی واہ، یہ جادو درخت تو بہت ہی کمال ہے، کتنا اچھا ہے، اب تو میں روز آیا کروں گا اور اس جادو درخت سے بہت کچھ لے جایا کروں گا۔ لیکن جادو درخت تو بس آخری دفعہ ہی دینے والا تھا، اس کے بعد تو اس نے کبھی بھی نہیں دینے تھے۔ بہت عرصے گزر جانے کے بعد کلو گوری کے پاس آتا ہے۔ سنے بہن، سنے جی، کیا کہنا ہے بہن؟ وہ مٹھو کو جادو درخت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب وہ ہر کسی کو بتاتا پھر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جادو درخت آپ کو کچھ نہیں دے گا، آپ کے لیے اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس کو یہ سارے کچھ کیسے پتہ چلا؟ مجھے لگتا ہے جب آپ مجھے سمجھا رہی تھے تب پتہ چلا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تم یہ سامان لو اور دوسرے جنگل چلے جاؤ۔ ایسے ہی کلوز اب تھیلا سامانوں کا بھرتا ہے اور وہ دوسرے جنگل جانے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ اس کو مٹھو مل جاتا ہے اور مٹھو کہتا ہے، اوے کدھر جا رہے ہو کلو؟ یہ جنگل چھوڑ کے جا رہے ہو کیا؟ ہاں بھائی ہاں، جا رہا ہوں۔ اور وہ جو گوری کی افواہیں تھی ہاں صحیح تھی۔ ایسے ہی مٹھو وہاں پہ کچھ اور فرمائش کرنے آتا ہے کہ گوری آ جاتی ہے۔ گوری اسے بہت سمجھاتی ہے کہ تم نے بہت غلط کی ہے، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا تو کسی کو نہ بتاتے۔ ایسے ہی کلو مٹھو میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، بیچارہ کلو بلا وجہ کی مار کھا لیتا ہے اور بچاؤ 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 کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ بہت دیر مار کھانے کے بعد آخرکار وہاں سے کلو بھاگ جاتا ہے اور درخت سے جا کے دونوں معافی مانگتے ہیں۔ اے درخت جادوئی درخت، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے اور اب ہم محنت سے کھائیں گے۔ اور گوری کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا، ہم نے تو چھپ کے ساری باتیں سن لی تھی، گوری کو معاف کرو۔ ایسے ہی کلو پرامس کرتا ہے کہ اس درخت کو اب میں پانی بھر بھر کے ڈالا کروں گا، اس کی خدمت کیا کروں گا۔ آخرکار اس نے ہمارا برے وقت میں ساتھ دیا ہے۔ ایسے ہی کلو اپنی معافی مانگنے کے لیے درخت کو بہت پانی ڈالتا ہے، ہر روز اسے پانی دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ٹائم پہ جادو درخت ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے۔ لیکن جادو درخت کہاں ان کو دینے والا تھا۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گڑیا تھی اور اس کے شادی کو بہت عرصہ ہو چکا تھا، اس کے 2 ہی بچے تھے، ان کا خیال رکھنے والا صرف یہی ایک تھی۔ بیچاری بڑی پریشان رہتی تھی، اپنی ہمسائی سے کہتی، بہن کیا آپ میرا ایک کام کریں گی؟ جی بتائیں مجھے، کیا آپ مجھے کوئی مزدوری ڈھونڈ دیں گی؟ اتنا عرصہ ہو گیا میرے بچے باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور لوگ اسے ڈانٹتے ہیں۔ ایسے ہی وہ اپنے کھیت میں اس کو لے جاتی ہے۔ بہن یہ دیکھیں، یہ میرا کھیت ہے اور اس کو آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، وقت پہ پانی دینا ہے، کھاد دینا ہے، اور جب اس کی فصل پک جائے گی میں تمہیں اس کا اجر دوں گی۔ ہاں لیکن مہینے کے مہینے میں تمہیں آپ کے بچوں کی فیس کے پیسے دے دیا کروں گی، اتنی ٹینشن نہیں لینی۔ اور لیکن مجھے سودے کی بھی تو ضرورت ہے نا، یہ سامنے والی دکان ہے، اس کو میرا نام کہہ کے جو چیز خریدنی ہو لے لیا کرنا، لیکن یہ یاد رکھنا
کہ میں پورا حساب کتاب لوں گی اور جب آپ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو میں کیا پتہ فصل میں سے تمہارے پیسے بھی کاٹ لوں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے میری اتنی مدد تو کی ہے۔ ارے ابھی تک تم یہیں پہ بیٹھی، لیکن باجی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کیسے فصل پہ جاؤں؟ نہیں، ابھی جاؤ اور فصل چیک کر کے آؤ میری۔ ایسے ہی بیچاری خونی کو ہر وقت وہ پریشان کرتی، جیسے کہ اپنا ہی نوکر سمجھ لیا ہو۔ نہ صبح دیکھتی ہے نہ شام دیکھتی ہے، ہر وقت اس کو کام بتاتی ہے۔ بیچاری پریشان ہو کے سوئی ہوئی تھی کہ اس کی دوست آ جاتی ہے۔ گوری، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، میری جو مالکن ہے نا ہر وقت مجھے کہتی ہے اس ٹائم فصل جاؤ دیکھو، اس ٹائم فصل، نہ دن دیکھتی ہے نہ دوپہر نہ شام نہ رات، ہر وقت مجھے بس کہتی ہے کہ ادھر ہی رکی رہو، میں اپنے بچوں کو دیکھوں کیا نہ دیکھوں۔ لیکن وہ ہے بھی بہت اچھی، وہ ہر چیز مجھے ٹائم پہ دے دیتی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم ان کا بھی کام کرتی رہو، لیکن میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں۔ یہ ہم ادھر سنسان جگہ پہ آ گئے ہیں، ہم ایک عمل کرتے ہیں اور تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں، کیا پتہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے نا یہاں پہ پیسے دبائے ہوئے تھے، وہ کھودتے ہیں، کیا پتہ ہمیں یہاں پہ پیسے مل جائیں۔ لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد اس کو پیسے نہیں ملتے۔ گوری کہتی ہے بہن تم تو پتہ نہیں کہاں چھپا کے آئی تھی، چلو میرے ساتھ میرے گاؤں چلو۔ ایسے ہی گوری اس کو اپنے گاؤں لے آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم یہاں پہ رہو، میں تمہیں اپنی فصل دیتی ہوں اور اس فصل میں کھاؤ پیو جیسے بھی تمہاری مرضی ہے رہو، میں تم سے کبھی بھی نہیں لوں گی، اور بس مجھے نا تم دعائیں دیتی رہا کرنا۔ اسی طرح وہ مان جاتی ہے اور گوری اس کو کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی لے آؤ اور یہاں رہو۔ اسی طرح اگلے دن گوری سے کہتی ہے چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم فصل دیکھنے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فصل کتنی پکی ہوئی ہے، پھر میں تمہیں وہ جگہ بھی دکھا دوں اور تم اس جگہ کی مالک بھی بن جاؤ۔ گوری کو اس پہ بہت ترس آتا ہے، اس کو اپنا دوست سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ہاں اپنے بچوں کو بھی ادھر لے آؤ، ان کا ایڈمیشن بھی ادھر ہی کراؤ۔ ایسے ہی اسے ساری فصل دکھاتی ہے، یہ دیکھو یہ سب چیزوں کی فصل لگی ہوئی ہے، جیسے بھی تم اس کو کھاؤ، سبزی منڈی بیچو، تمہاری مرضی ہے، ہاں اس کا جو بیج بھی نکلے تو پھر دوبارہ اس کو بو دینا، اسی طرح تمہارا سرکل چلتا رہے گا۔ اسی طرح گوری کو وہ بہت دعائیں دیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم کتنی اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے پیسے دے کہ ہر وقت تم لوگوں میں بانٹتی رہو۔ اسی طرح اس کی دعا ہوتی ہے کہ اسے فوراً ہی لگ جاتی ہے۔ گوری بھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، ساتھ ہی ہمسایہ اس کے پاس آ جاتے، اوے تم اس فصل کے لیے نہیں ہمسائے، ہاں مجھے یہ گوری نے فصل دے دی، ہائے گوری تو بہت اچھی ہے، اتنی اچھی کہ ہر کسی کی مدد کرتی ہے، لیکن آج کل اس کے دن برے چل رہے ہیں، لیکن اس نے اپنا خیال نہیں کیا، اور تمہیں ہاں واقعی میں گوری بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے، اتنا اجر کہ اس کو ختم ہی نہ ہو۔ اسی طرح دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کا بھی دوست بن جاتا ہے ٹونو۔ ہاں چلو جب تمہیں فصل کی ضرورت ہو، کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت ہو، مجھے بلا لینا۔ ایسے ہی وہ دوست بن جاتے ہیں اور اس کو گوری کے قصے سناتا رہتا ہے کہ ایک دفعہ نا میرا ہمسایہ بیمار، ادھر سے گوری بھی آ جاتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ بس کچھ نہیں باتیں کر رہے، میں اپنے وقت کی بات بتا رہا تھا۔ ادھر بیچارہ اتنا اداس تھا کہ ایک راستے میں بڑی بی آ گئی ہے، بڑی بی، میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری بچی ہسپتال میں ہے، اس کا علاج کروانا ہے اور پیسے نہیں ہیں۔ اور پھر اسے کہتا ہے تم جاؤ لیفٹ سائڈ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ گوری کا گھر ہوگا، اور اسے اپنی داستان سنانا، وہ تمہیں فوراً پیسے دے دے گی۔ اسی طرح دوسری بھی آنٹی آ جاتی ہے اور وہ بھی ایسے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی کو جانتے ہوگے، ایسے ہی وہ اسے بتا دیتا ہے، اور گوری پیسے منگواتی ہے اور اس بیچاری کو دے دیتی ہے، اس نے کالج کا داخلہ کروانا ہوتا ہے اور وہ لے کے وہاں سے فوراً چلی جاتی ہے۔
ادھر سے کل بیچاری کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ بھی گوری سے پیسے دیتی ہے، لیتی ہے اور بہت ساری اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بڑی بھی آتی ہے، بڑی بھی یہ لے لیں اور آپ جا کے عمرہ کرائیں اور میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا۔ بڑی بھی بڑی خوش ہو کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے پاس مٹھو آتا ہے۔ مٹھو کہتا ہے شکریہ تمہارا، کتنی اچھی ہو تم، کتنا خیال رکھتی ہو سب کا۔ اسی طرح گوری سب کا خیال رکھتی ہے اور سارے جنگل کے پرندے بڑے خوش ہوتے ہیں اور سارے اس کو دعا۔ ادھر سے پنچایت کا بھی آ جاتا ہے۔ گوری گوری میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، تم تو بہت فیمس ہو گئی ہو، ہر کوئی تمہاری دعائیں کرتا ہے اور تمہارے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کیا تم الیکشن لڑنا چاہو گی؟ نہیں پنچایت جی نہیں، میں اس طرح اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، بس مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں اپنے جنگل کے پرندوں کے لیے کرتی ہوں، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ میرے